अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वइज़ा ज़रबतुम फिल अर्दि फलैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलात इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू इन्नल काफ़िरीना कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं कि तुम नमाज में कसर करो, यानी 4 रकात फ़र्ज़ की जगह 2 रकात पढ़ा करो। और अगर तुम्हें अंदेशा है कि काफिर तुम्हें तकलीफ़ में मुब्तला कर देंगे, बेशक कुफ़ार तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। हज़रात मोहतरम, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कसर के ताल्लुक़ से फ़रमाया है कि जब तुम सफ़र में हो तो तुम्हारे लिए कसर की नमाज है, यानी 4 रकात वाली नमाज को तुम 2 रकात नमाज करके पढ़ा करो। उसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वइज़ा कुन्ता फ़ीहिम फ़ाक़मता लहुमुस्सलाता फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिनहुम मअका वलियाख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलताती ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू मअका वलियाख़ुज़ू हिज़रहुम व अस्लिहतहुम वद्दल्लज़ीना कफ़रू लौ तग़फ़ुलूना अन अस्लिहतिकुम व अम्तिअतिकुम फ़यमीलूना अलैकुम मैलतन वाहिदा वला जुनाहा अलैकुम इन काना बिकुम आज़म मिन मतरिन औ कुन्तुम मरदा अन तदउ अस्लिहतकुम व खुज़ू हिज़रकुम इन्नल्लाह अअद्द लिल काफ़िरीन अज़ाबम मुहीना। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में फ़रमा दिया कि ऐ महबूब, जब आप उन मुजाहिदों में तशरीफ़ फरमा हो तो उनके लिए नमाज की जमात कायम करें। बस उनमें से एक जमात को पहले आपके साथ इक़्तिदान खड़ा होना चाहिए और उन्हें अपने हथियार भी लिए रहना चाहिए। फिर जब वो सजदा कर चुके तो हट कर तुम लोगों के पीछे हो जाएं, और अब दूसरी जमात को जिन्होंने अभी नमाज नहीं पढ़ी उनको आ जाना चाहिए। फिर वो आपके साथ मुख्तदी बनकर नमाज पढ़ें, और चाहिए कि वो भी बदस्तूर अपने असबाब हिफाजत और अपने हथियार लिए रहें। काफिर तो यही चाहते हैं कि कहीं तुम अपने हथियारों और अपने असबाब से गाफिल हो जाओ तो वो तुम पर दफ़अतन हमला कर दे, और तुम पर कोई मुज़ायक़ा नहीं। अगर तुम्हें बारिश की वजह से कोई तकलीफ़ हो या बीमार हो तो अपने हथियार उतार कर रख दो और अपना सामान हिफाजत लिए रहो। बेशक अल्लाह ने काफिरों के लिए ज़िल्लत अंगेज़ अज़ाब तैयार कर रखा है। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंग की हालत के बारे में ज़िक्र फरमाया है कि जब जंग की हालत हो तो उसमें नमाज़ पढ़ने का तरीका आखिर क्या है, यानी एक जमात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े होकर नमाज़ पढ़े और एक जमात हिफाजत करती रहे। फिर जब वो लोग पढ़ लें तो जो हिफाजत कर रहे थे वो लोग आके नमाज़ पढ़ें और ये लोग जाके हिफाजत करने लगे। हज़रात मोहतरम, इसके आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम फ़इज़्ज़त मानन्तुम फ़ाक़ीमुस्सलात इन्नस्सलात कानत अलल मोमिनीन किताबन मौक़ूता। फिर ऐ मुसलमानों, जब तुम नमाज अदा कर चुको तो अल्लाह को खड़े और बैठे और अपने पहलुओं पर यानी लेटे
ہر حال میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہو، پھر جب تم حالت خوف سے نکل کر اطمینان پالو تو نماز کو حسب دستور قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ حضرات محترم، اس میں بھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تم نماز پڑھ لو اس کے بعد لیٹے لیٹے، بیٹھے بیٹھے، کھڑے ہو کر، جیسے بھی تمہارے لیے میسر ہو، ہر حالت میں اللہ رب العزت کو یاد کرو۔ یعنی اگر چاہو تو لیٹ کے بھی یاد کرو، بیٹھ کے، اسی طرح کھڑے ہو کر، جیسے تمہاری مرضی ہو، اللہ رب العزت کو ہر حالت میں یاد کرو۔ بے شک اس کے آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز ایسا نہیں کہ جب چاہو پڑھ لو، نماز کو اللہ رب العزت نے اس کے وقت مقررہ پر فرض کیا ہے۔ ہر نماز کا ایک وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، تو ہر نماز کو اس کے وقت پر اللہ رب العزت نے فرض کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ظہر کے وقت آپ فجر پڑھیں اور فجر کے وقت آپ عشاء پڑھیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو نماز کا جو وقت مقرر کیا ہے اسی وقت پر ہمیں نماز پڑھنا فرض ہے۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ حضرات محترم، اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا اور تم دشمن قوم کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں پیچھا کرنے میں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تو ایسی ہی تکلیف پہنچتی ہے جیسی تکلیف تمہیں پہنچ رہی ہے، حالانکہ تم اللہ سے اجر و ثواب کی وہ امیدیں رکھتے ہو جو امیدیں وہ نہیں رکھتے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا ٹرانسلیشن تھا جو ابھی آپ نے سمجھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور جب تم زمین میں سفر کرو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو، اگر تم کو یہ خدشہ ہو کہ کافر تم پر حملہ کریں گے۔ حضرات محترم، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب تم مسافت کے مطابق سفر کرو، یہ جو مسافت ہے وہ 61 میل یعنی 640 گز ہے، تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ تم 4 رکعت کی نماز کو قصر کر کے 2 رکعت پڑھ لو۔ قرآن مجید سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قصر کی رخصت صرف اس صورت میں ہے جب کفار کے حملہ کرنے کا خطرہ ہو، لیکن احادیث سے یہ ثابت ہے کہ سفر شرعی میں رخصت جو ہے وہ زمانہ جنگ اور امن دونوں کو شامل ہے، جیسے کہ ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے آگے سمجھیں گے کہ آخر اس کا معاملہ آخر کیسے ہے۔ حضرات محترم، صلاۃ خوف پڑھنے کا آخر طریقہ کیا ہے، پھر زمانے امن میں نماز قصر پڑھنے کے دلائل آخر کیا ہیں، وہ بھی اب سماعت کریں۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو نماز خوف کا شان نزول کیا ہے اسے سنیں۔ امام احمد بن شعیب لسعی رحمۃ اللہ علیہ ابو عیاش الزرق بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسفان، جو کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، وہاں پر تھے، اور مشرکین کے امیر یعنی خالد بن ولید تھے۔ اس کے بعد ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، مشرکین نے کہا کہ ہم نے ان کو غافل پایا، کاش ہم ان پر اس وقت حملہ کر دیتے جب یہ نماز میں تھے۔ اس موقع پر ظہر اور عصر کے درمیانی وقت میں قصر کے متعلق یہ آیت نازل ہو گئی۔ جب عصر کی نماز آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عصر کی نماز پڑھائی۔ ہم نے ہمارے 2 گروہ کر دیے، ایک گروہ نبی کے ساتھ نماز پڑھتا رہا اور دوسرا گروہ آپ کی حفاظت کرتا رہا۔ حضرات محترم، آخر نماز خوف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی اب سماعت کریں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کی طرف ایک غزوے میں گیا، ہم دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری صفیں بنائی، ایک صف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، نبی نے 1 رکوع اور 2 سجدوں میں ان کی امامت کی، پھر یہ لوگ پہلے گروہ کی جگہ چلے گئے جو دشمن کے سامنے تھا، جس نے نماز نہیں پڑھی تھی، وہ آ کر آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکوع اور 2 سجدوں میں ان کی امامت کی، پھر آپ نے سلام پھیر دیا،
پھر ان میں سے ہر گروہ نے بقیہ 1 رکوع اور 2 سجدے کیے۔ جس نے آپ کے پیچھے پہلی رکعت پڑھی تھی اس نے بقیہ رکعت لاحق کی طرح پڑھی، اور جس نے آپ کے پیچھے دوسری رکعت پڑھی تھی اس نے بقیہ رکعت مسبوق کی طرح پڑھی۔ حضرات محترم، اسی طرح امام محمد، امام ابو حنیفہ سے، اسی طرح ابراہیم یعنی حماد جو ہے وہ ابراہیم سے روایت کرتے ہیں کہ جب امام اپنے اصحاب کو نماز خوف پڑھائے تو ایک جماعت امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسری جماعت دشمن کے سامنے کھڑی رہے۔ جو جماعت امام کے ساتھ کھڑی ہے امام اس کو 1 رکعت نماز پڑھائے، پھر جس جماعت نے امام کے ساتھ 1 رکعت نماز پڑھی وہ کوئی کلام کیے بغیر دوسری جماعت کی جگہ جا کر کھڑی ہو جائے اور وہ دوسری جماعت امام کے پیچھے آ کر نماز پڑھے، امام اس کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے، پھر یہ جماعت کوئی کلام کیے بغیر پہلی جماعت کی جگہ جا کر کھڑی ہو جائے اور پہلی جماعت آئے اور تنہا تنہا بقیہ 1 رکعت پڑھے، پھر وہ جا کر دوسری جماعت کی جگہ کھڑی ہو جائے اور پھر وہ دوسری جماعت آئے اور وہ بھی تنہا تنہا اپنی بقیہ پہلی رکعت پڑھے۔ حضرات محترم، ان تمام باتوں سے نماز خوف کا واضح طور پر ہمیں ثبوت ملا اور طریقہ بھی ملا کہ آخر نماز خوف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ حضرات محترم، مزید اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا اور یہ لوگ ہتھیاروں سے مسلح رہے، یعنی اس میں اختلاف ہے کہ اس آیت سے یہ مراد ہے کہ جو جماعت نبی کی اقتداء میں نماز پڑھ رہی ہے وہ اسلحے کے ساتھ رہے یا جو جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہے وہ اسلحے کے ساتھ رہے۔ حضرات محترم، اسی طرح ثانی الذکر یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف زخمی ہو گئے تھے اور ان کے لیے ہتھیار اٹھانا دشوار تھا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم بارش یا بیماری کی وجہ سے ہتھیار اتار دو۔ حضرات محترم، سفر شرعی میں نماز کو قصر کر کے پڑھنے کا وجوب آخر کیسے ہے اسے بھی اب سماعت کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر سفر میں کفار کے حملے کا خوف ہو تو نماز کو قصر کر کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ امن میں نماز کو قصر کر کے پڑھنے کی رخصت نہیں ہے، لیکن احادیث سے یہ ثابت ہے کہ یہ رخصت زمانہ امن میں سفر کو بھی شامل ہے۔ حضرات محترم، امام مسلم بن حجاج قشیری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگر تم کو یہ خدشہ ہو کہ کافر تم پر حملہ کریں گے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم سفر میں قصر کر لو۔ حضرات محترم، اب لوگ سفر میں کفار کے حملے سے مامون ہیں۔ حضرت عمر نے کہا جس چیز سے تم تعجب ہوا ہے مجھے بھی تعجب ہوا تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قصر صدقہ ہے، جس کو اللہ نے تم پر صدقہ کیا ہے تم اس کے صدقے کو قبول کرو۔ حضرات محترم، اسی طرح اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امر فرمایا ہے کہ اللہ کے صدقے کو قبول کرو، اور اصل میں امر جو ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سفر میں نماز کو قصر کرنا یہ واجب ہے، سو اگر کسی نے دانستہ یعنی جان بوجھ کر سفر میں پوری نماز پڑھی تو وہ گنہگار ہوگا۔ حضرات محترم، کچھ لوگ اگر یہ سمجھے کہ بھائی جس کی مرضی ہو وہ پوری نماز پڑھ لے، جس کی مرضی ہو قصر کرے، ایسا نہیں ہے۔ سفر میں نماز کو قصر کرنا، 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت پڑھنا، یہ ضروری ہے، واجب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ ثابت ہے، اسی لیے ہمارے لیے قصر کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ امیہ بن خالد نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا کہ قرآن مجید میں حضر میں نماز پڑھنے کا ذکر آیا ہے اور نماز خوف کا بھی قرآن میں ذکر ہے اور سفر میں نماز پڑھنے کا ذکر نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہماری طرف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے کہ ہم نے جو محمد عربی کو کرتے ہوئے دیکھا ہم وہی کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ان تمام کے تمام معاملات سے، ان تمام کے تمام باتوں سے یہ واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بھی مسلمانوں کے لیے، جو بھی پوری دنیا کے انسانوں کے لیے جو چیزیں مقرر کی ہیں ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اپنی جانب سے
شریعت میں کوئی بھی چیزیں ہمیں پیدا نہیں کرنی چاہیے جو کہ گناہ کی جانب ہمیں لے جائے. کچھ چیزیں جو وجوب کے لیے ہیں ہم کو اس کو اسی کی جگہ پہ رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا چاہیے. قصر کو اگر اللہ نے 2 رکعت نماز قصر کی ہے، کم کی ہے، تو ہم کو 2 ہی پڑھنا چاہیے. 4 پڑھ کے زیادہ ثواب کے چکر میں 4 پڑھ کے گنہگار نہ بنے، کیونکہ یہ واجب ہے کہ حالت سفر میں انسان 4 کے بجائے 2 رکعت نماز پڑھے. حضرات محترم انشاءاللہ عز و جل بقیہ باتیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں اپنے درس قرآن کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.